मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। जो ज्यादा बातें करते हैं ना, हर वक्त बातें बातें बातें, ये भी अकल की कमी की दलील होती है। बच्चे ज्यादा बातें करते हैं, आपको पता है, हर वक्त बोलते रहते हैं, बेवक्त बोलते हैं, होता है ना। बच्चों को देखा है ना, कुछ न सुबह उठते ही कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। जब वो मिचोर होते हैं, खामोश। जैसे जैसे इंसान मिचोर होता रहता है, उसमें खामोशी का उनसर बढ़ता चला जाता है, यहां तक कि बिल्कुल खामोश। कोई जरूरत की बात होगी तो करेगा, चुप बैठा रहेगा, इसी में उसको सुकून मिलता है। हमने बड़े बड़े उलमा देखे हैं, अपने मशाइख को देखा है। मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह की मैं अक्सर मिसाल देता हूँ। उनकी आधे घंटे की मजलिस होती थी। जब वो मजलिस में आके बैठते तो बसा औकात पूरी मजलिस में खामोश रहते। भाई एक टाइम दिया हुआ था उन्होंने अपने मुरीदों को आधे घंटे का, कि इसमें मुलाकात के लिए आना चाहो तो आ सकते हो, और उलमा को तो वो उलमा और तलबा जाके बैठते थे उनके ऑफिस में। ऑफिस में बैठने से पहले एसी चला दिया जाता था और उसमें स्प्रे किया जाता था खुशबू का। खुशबू के वो बड़े आशिक थे, खुशबू के बगैर जहाँ खुशबू नहीं होती थी तो उनको वहाँ बदबू आती थी, ठीक है ना। बहुत महंगी खुशबुएं इस्तेमाल करते थे। तो वो आधा घंटा उन्होंने तलबा को दिया हुआ था। तो आते नीचे आके बैठ जाते, बैठ के सबको एक नज़र देखते, थोड़ा सा मुस्कुराते, उसके बाद चुप, क्योंकि कोई बात जहन में नहीं आ रही करने की, तो चुप बैठे। हम भी चुप, हम भी ये नहीं कि और भाई सुनाए खैरियत हजरत, आज सुबह नाश्ते में क्या खाया आपने। भाई करना चाहो तो कुछ भी बोलते रहो, और क्या खाया आपने नाश्ते में, और अम्मी ठीक हैं, और भाई क्या क्या हो गया, मंगनी वहां तय हो गई। खवातीन यही कर रही होती है ना बातें, मैयत में भी बातें करती हैं। किसी की मैयत हो जाए ना, अब वहां भी पूछ रही होंगी बहन इस दुपट्टे की क्या कीमत है। रोते रोते पूछ रही होंगी, हाय हाय मुन्ने के अब्बा दुनिया से चले गए, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। बहन ये दुपट्टा कहाँ से लिया था तुमने? वो फिर रोते रोते, हाय मुन्ने के अब्बा बहुत अच्छे थे, बोल्टन मार्केट से खरीदा था मैंने। तो फिर वो रोते रोते कहेंगे, हाय हाय अल्लाह मग़फ़िरत करे इनके, आपके मियाँ की बहुत जवानी में चले गए। ज़रा सस्ता मिल जाता है बोल्टन मार्केट में, सही किया आपने, वहाँ से हैदरी से ले लेती तो करीब पड़ जाता ज़रा सा। तो इनकी बातें रुकती नहीं। हमारे हजरत आगे बैठते थे, चुप, हम भी चुप और हजरत भी चुप, इसलिए कि कोई अहम बात आ ही नहीं रही। जब तक कोई अहम नहीं है तो पूछनी नहीं है। अब ये क्या कि आपने नाश्ते में क्या खाया, फलाना क्या खाया। या तो देखो कोई बैठा ही गपशप के लिए हो, दोस्त अहबाब की महफिल बाज़ दफा होती ही गपशप के लिए, वो तो महफिल सजाई ही गपशप के लिए गए हैं ना, उसमें तो ठीक है। नॉर्मली इंसान जितना खामोश होगा, अक्सर ये इसके ज़हीन होने की अलामत है कि ये मिचोर है, समझदार है। बिला वजह बोलते रहना बोलते रहना बोलते रहना, ये इसकी अलामत है कि आपकी अकल कामिल नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो हाँ, बाज दफा इंसान को मोहब्बत के इजहार के लिए बोलना पड़ता है। जैसे बाज खामोश मिजाज लोग जब घर में जाते हैं तो इतने मिचोर हो चुके होते हैं, बीवी से भी बात नहीं कर रहे होते वो। अब वो ऑफिस से आए, क्योंकि ग्रेड बहुत 20वें ग्रेड के ऑफिसर हैं, तो वो ऑफिस में जैसा उनका रोब होता है, चुप बैठे रहते हैं, तो घर आके भी चुप। हमारे एक जानने वाले थे, वो ऐसे ही करते थे। उनके बच्चे भी उनसे बेजार आ गए थे अपने अब्बा से, बेगम भी बेजार आ गई। वो ऑफिस से घर आते, ऑटोमेटिक उनका एक सिस्टम था ना, रोबोट की तरह। इस वक्त साहब ऑफिस से घर आएंगे तो जैसे ही घर आएंगे दरवाज़ा पहले से खुला हुआ होना चाहिए। वो जाएंगे अपने ख़ास रूम में बैठेंगे, उनकी बेगम उनके लिए रोबोट की तरह चाय पेश कर देंगी, वो चाय पियेंगे, बात कुछ नहीं, सलाम दुआ भी नहीं करते थे वो। बेगम साहब चाय पेश करेंगी, चाय पियेंगे, आराम करेंगे थोड़ी देर, उसके बाद अपना जो भी वर्क है, कोई फ़ोन पे बातचीत की, और फिर टाइम पे अपना सो गए, सुबह उठे चले गए। अच्छा, बच्चों के साथ आते ही बच्चों को थोड़ी सी जेब खर्ची दे दी, चुप, बातें नहीं, चुप, जेब खर्ची पकड़ाई, निकल लिए। तो ये तकब्बुर है। इस खामोशी को कहीं आप ये ना समझे कि माशाल्लाह बहुत समझदार हैं। मुफ्ती साहब ने कहा था कि जो ज़हीन लोग होते हैं वो बातें नहीं करते, चुप रहते हैं। तो भाई जहां बोलने का मौका हो वहां बोलना चाहिए। अल्लाह मेरे वालिद साहब की मग़फ़िरत करे। हमें वालिद साहब के इंतकाल पे इतना अफसोस हुआ
گھر کی رونق ختم ہو گئی. کیونکہ جب وہ آتے تھے بات چیت کرتے تھے, لطیفے جو میں اکثر بیان میں سناتا ہوں والد صاحب سے سنے ہوئے ہم نے, تو گھر میں جب آپ جائیں تو بیوی بچوں کے ساتھ گپ شپ لگائیں. یہ گپ شپ محبت کے اظہار کے لیے ہوتی ہے, اس میں کوئی وجہ نہیں ہوتی. ویسے جب بات چیت کریں نا تو آفس میں ریزرو رہا کریں, بلا وجہ بات چیت چپ کر کے بیٹھو بھائی, یہاں کام کی بات ہے تو کرو, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. اب جیسے مجھ سے بھی کوئی ملنے کے لیے آئے, کوئی کام کی بات ہے, تو مجھے بھی میں کہتا ہوں بھائی اس کام کی بات کو فوکس کرو, ایران توران نہ جاؤ. فون میں نے ریسیو کر لیا کسی کا, وہ ایران توران شروع کر دیتے ہیں. بھائی جو آپ کا مسئلہ ہے اسے آپ پوچھیں, اگر پھر بھی وہ ادھر ادھر طول دیتا ہے تو میں لائن کاٹ دیتا ہوں کہ ہم اب گپ شپ کے لیے آپ سے ہم نے بات نہیں کی ہے. گپ شپ کیا ہے تو پھر دوستی ہے, تو پھر چلو وہ ہائی وے پہ چلتے ہیں, وہاں بیٹھ کے وہ بنوائیں گے انشاءاللہ, اور پھر گپے بھی لگائیں گے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس میں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ فری ہو جاتے ہیں. اور میں نے یہ چیز بھی نوٹ کی ہے, بہت معذرت, کہ خواتین کے جب فون آتے ہیں تو وہ بات کو طول دیتی ہیں, ٹو دا پوائنٹ بات نہیں کرتی, بہت لمبی. مرد کا جب فون آتا ہے تو وہ مختصر بات کرتے ہیں. وجہ اس کی یہی ہے کہ خواتین کو بات سمیٹنا نہیں آتی ہے, سوائے ان خواتین کے جو میرا بیان سن رہی ہیں, کیونکہ پھر نیگیٹو کمنٹس بہت آتے ہیں, تو ان خواتین کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, طول دیتی ہیں. قرآن میں آتا ہے نا, وَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. عورت کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ خصام میں غیر مبین ہوتی, اپنی بات کو مدلل انداز میں نہیں پیش کرتی, جذبات سے زیادہ متاثر کرتی ہیں, جذبات زیادہ غالب آ جاتے ہیں, ٹو دا پوائنٹ بات کم ہوتی ہے. تو اس میں خوب اچھی طرح سے سمجھیں. کیا کہہ رہا تھا یار میں, کہاں سے کہاں بات چلی گئی, وہ واقعہ سنا رہا تھا. تو وہ صاحب جب گھر میں آتے ہیں چپ روبوٹ بن کے نا, وہ چائے پیئیں گے, سو جائیں گے, رات کو کھانا آ جائے گا ان کے سامنے رکھا جائے گا بالکل ٹائم پہ, کھانا آیا, کھایا, تھوڑا چہل قدمی کی اکیلے, پھر سو گئے, پھر صبح اٹھے. ایسے ان کی روٹین. میں جب ان کا کبھی ذہن میں تصور آتا ہے تو میں اپنے والد صاحب کا آتا ہے, میں نے کہا یار وہ کتنے, جب انسان کمپیئر کرتا ہے نا, جب تک کوئی آپ کے سامنے اپوزٹ مثال نہیں ہوتی تو پھر اپنوں کی قدر کہتا ہے یار کیسے زبردست آتے ہیں. حالانکہ ان کی بڑی عزت تھی محلے میں, بہت ہر جگہ عزت ہوتی تھی ان کی, لیکن گھر میں آ کے بالکل بچوں میں گھل مل جایا کرتے تھے, لطیفے بھی سناتے تھے, غصہ بھی ہوتے تھے, ہنسی مذاق کی باتیں بھی کر لیتے تھے. تو یہ خاموشی کا مطلب ہرگز نہیں ہے. تو یہ جو بات چیت کی جاتی ہے, بعض دفعہ بات چیت کی وجہ اظہار محبت ہے. میں جب کوئی ملنے کے لیے آتا ہے, میں دیکھتا ہوں کہ اس پہ روب بہت ہے, وہ بات نہیں کر پا رہا مجھ سے, پھر میں اس سے ایران توران خود ہی شروع کر دیتا ہوں تاکہ اس کا روب تھوڑا. پھر میں پوچھتا ہوں کیا نام ہے آپ کا, کہاں سے آئے ہیں, شادیاں وادیاں کتنی کی ہیں, ایسے ہی. حالانکہ اس کا اس شادی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, ایک ہی کی ہے. میں نے کہا چلو اللہ دوسری کی توفیق دے. کہہ رہا نہیں بھائی میں تو ایک ہی, میں چلو ایک ہی پر اللہ اسی کو نبھانے کی. ایسے وہ فریق. یہ جو بات چیت کی جا رہی ہے دیکھنے میں تو فضول لگ رہی ہے, مگر اس بات چیت کا مقصد ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا مانوس کرنا, تاکہ وہ جو میٹر لے کر آیا ہے وہ کھل کے اظہار خیال کر سکے. تو آپ میں سے کوئی آئے اور میں ایران توران شروع کر دوں تو آپ کہیں گے ادھر تو مفتی صاحب کہہ رہے تھے ایران توران نہیں کیا, اور ٹو دا پوائنٹ بات, تو وہ ٹو دا پوائنٹ ہی ہوتی ہے, لیکن اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. تو اگر کسی سے محبت کا اظہار کرنا ہے, دوستوں کی محفل ہے, یا گھر میں بیگم کے ساتھ, تو آپ کو بات چیت وہ فضول ہی بھی کر لیں. بیگم کیا پکایا تھا آج, امی کے یہاں گئی تھی, کیا پکا ہوا تھا تم آج امی کے یہاں سے ہو کر آئی ہو, بھنڈی, اچھا ہمارے یہاں تو گوشت پکتا ہے, ادھر بھنڈی کھائی ماشاء اللہ, چلو تمہیں احساس تو ہوگا نا. یعنی یہ والی باتیں نہ کریں, مقصد یہ ہے, اس سے پھر لڑائی ہو جائے گی نا. تو ایسے ہی ایران توران اور کیا ہو رہا ہے, تو وہ کرنا ضروری ہے, سمجھ رہے ہیں, وہ کرنا ضروری ہے. وہ نبی بھی کیا کرتے تھے اپنے گھر میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں بعض دفعہ اپنی ازواج سے قصے کہانیاں بھی سنا کرتے تھے. حالانکہ نبی کا وقت کتنا قیمتی ہے, لیکن قیمتی وقت کے باوجود اس کام کو بھی آپ نے قیمتی سمجھا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہمارے ایک دوست تھے, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے بیعت تھے, اور بہت بڑے عالم تھے, 24 گھنٹے مصروف. میں نے کبھی ان کو ٹائم ضائع کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ایسے تھے, ان کا انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ ٹائم ضائع کرتے ہوں. کوئی گپ شپ نہیں کسی سے, جامعۃ الرشید میں آتے, اپنا حساب کتاب سے جو ان کے جس کام کا ٹائم ہے اس میں مصروف رہتے, کوئی فالتو بات نہیں, بڑے بزی.
حضرت مفتی تقی صاحب سے بیعت ہو گئے, وہ میری ان سے بڑی دوستی تھی. تو آپ کہیں جب وہ ٹائم ہی نہیں تھا تو دوستی کہاں سے ہو گئی؟ تو دوستی ایسے ہی ہو جاتی ہے کہ بھائی ہم گاڑی میں اکٹھے جا رہے ہیں, جامعہ کی گاڑی میں اس وقت جایا کرتی تھی, اس میں بھی وہ اپنے معمولات پورے کرتے تھے بس میں نا, یعنی معمولات بس کے دوران ٹائم پورے ہوتے تھے. تو وہ ہفتے میں ایک دفعہ میری گھر والوں سمیت مہینے میں ایک دفعہ دعوت کیا کرتے تھے, اور بھی جان پہچان, تو اس سے ہماری دوستی مضبوط ہو گئی. تو اس دعوت میں گپ شپ ہی ہوتی تھی, وہ تو ظاہر ہے دعوت ہے نا, اس میں اب تھوڑی کے مسائل بیٹھ کے حل کریں گے, لیکن ویسے ہر وقت ٹائم کے پابند. تو مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو خط لکھا, ان کو اپنے معمولات بتائے, اور میرا خیال تھا اس پہ بڑی شاباش ملے گی کہ ماشاءاللہ آپ تو صبح سے لے کے رات تک دین کی خدمت میں, بولو بھائی, مشغول ہیں. کہہ رہے انہوں نے جواب میں خط لکھا کہ اس میں بیوی بچوں کے لیے ٹائم کہاں ہے؟ صحیح ہے نا, یہ تو آپ صبح سے مدرسہ, تدریس, تحقیق کا کام, فتاوا, بیان ہے بھائی, یہ سارے سلسلے تو ہو گئے آپ کے, بیوی بچوں کا ٹائم کہاں ہے؟ تو بھائی وہ انہوں نے بتایا میں رات کو بیوی بچوں کے ساتھ ہی سوتا ہوں. انہوں نے کہا دن میں وہ تو سونے کا ٹائم ہے نا, وہ تو ہر آدمی سوتا ہے, آپ نے کون سا, یعنی میں مفتی تقی صاحب کی یہ الفاظ نہیں ہے, میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ اس میں بیوی کا ٹائم کہاں ہے, خاص طور پر ان کی اہلیہ کے بارے میں کہا, بیگم کا ٹائم کہاں ہے, اس کو کتنا ٹائم دیتے ہو دن میں؟ تو کہتے ہیں مجھے احساس ہوا یار یہ تو, انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو روز وقت دیتے تھے, تو اس میں بیگم کا ٹائم کہاں ہے؟ کہہ رہے ہیں مجھے احساس ہوا کئی سال سے بیگم کے لیے میں نے الگ سے کوئی ٹائم, بولو بھائی, رکھا ہی نہیں ہے. تو پھر حضرت نے تنبیہ کی کہ دین, آپ جو کچھ دینی خدمات کر رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں نا, تو اللہ کو خوش کرنے میں اللہ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق بھی ہیں, تو بندوں کے حقوق میں اس بیوی کا بھی کچھ حصہ ہے. کتنے مرد ہیں کاروبار میں اپنے آپ کو کھپا دیا انہوں نے, صبح گئے رات کو آئے. ایک صاحب نے بتایا کہ میں اپنے بچوں کو انچ کے حساب سے بڑا ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, کیونکہ جب میں گھر سے نکلتا ہوں صبح تو بچے سو رہے ہوتے ہیں, جب واپس آتا ہوں تو سو چکے ہوتے ہیں. تو پہلے اتنے تھے, اب اتنے, اب اتنے, اور سوتے ہوئے نا, سوتے ہوئے بھائی پچھلے سال جب میں سوتا ہوا چھوڑ کر گیا تھا تو اتنے تھے, اب ایک سال ہو گیا اب اتنے. تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ایسے بس, اس سے زیادہ میرا بچوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ خود بتا رہے تھے کہ میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں, بس مجھے سوتے ہوئے پتہ چل رہا ہے, اتنا ریلیشن ہے بچوں سے. پھر بچوں اور باپ میں تعلق کمزور, محبت ہی نہیں رہتی ان کو ابا سے. ایسے بہت روبوٹ ہم نے دیکھے. تو میں نے ایک واقعہ سنایا, اور بھی ایسے کئی واقعات ہیں. ایک وکیل صاحب, ان کی زندگی روبوٹ جیسی, کہہ رہے ہیں کہ 10 سال میں اپنے بھائی بہنوں سے نہیں ملے. یہ مجھے بتایا ان کے رشتہ داروں نے, 10 سال ہو گئے, کیونکہ یہ ہائی کورٹ میں اس کیس کی سماعت کرتے ہیں اور بڑے مشہور وکیل ہیں. اب تو انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. بڑے مشہور وکیل ہیں اور بہت پیسہ کمایا انہوں نے, بڑے ایماندار ہیں. ایمانداری پر ان کو ایوارڈ ملے ہیں. ایمانداری پر, جب مسلم لیگ کی حکومت تھی اس وقت ان وکیل کو ایمانداری پر ایوارڈ ملا تھا. پاکستان میں وکیل کو ایمانداری پہ ایوارڈ مل جائے, آپ اندازہ لگاؤ یار کتنا نیک وقت. اور واقعی بہت نیک تھے, کبھی کرپشن نہیں, کوئی جھوٹا کیس نہیں لیا. جو بھی مجرم آتا تھا پہلے اس سے پوچھتے تھے, یعنی مجرم تو نہیں, جو بھی کیس آتا تھا پہلے اس سے پوچھتے تھے کہ غلطی, پہلے خود ٹریس کرتے تھے کہ یہ کرپ تو نہیں ہے, کہیں ظلم اس کی طرف سے تو نہیں ہے. جب پتہ چلتا تھا بھائی اس پہ ظلم ہو رہا ہے, پھر وہ کیس لیتے تھے. اور کوئی کیس وہ ہارے نہیں تھے کبھی بھی, اتنے تیاری کے ساتھ ہر وقت کتابیں لے کے بیٹھے رہتے تھے. میں ان کے گھر گیا, ان سے ملا میں باقاعدہ, اتنی موٹی موٹی وکالت کی کتابیں, اور ہر وقت اسٹڈی کر کر کے ان کے سر بالکل ایسے بن گیا تھا جیسے کچھ دن پہلے میں نے جو چرنا میں آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہوگی نا. اب اللہ کا شکر ہے اوپر کے حالات ویسے خطرناک الحمدللہ نہیں ہے, بہت ڈینجرس حالات تھے اس زمانے میں اوپر کے. تو جو سمجھدار ہیں ان کو پتا ہے, باقی پھر تو اب میں نے ان کو دیکھا اتنی موٹی موٹی کتابیں اور وقت پڑھتے رہتے ہیں. وکالت میں تو آگے نکل گئے, بچے بھی باغی, رشتہ دار بھی باغی. کوئی دوسرے ملک سے ان کی بہن آئی ملنے کے لیے تو کوئی ٹائم ہی نہیں دیا اس کو, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, سب لعنتیں بھیج رہے ہیں. تو یار یہ کون سی زندگی ہے؟ حکومت آپ کو ایوارڈ دے رہی ہے,
لیکن رشتے دار آپ سے ناراض ہیں تو کیا اللہ خوش ہوگا؟ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اللہ کی کتاب میں سب سے پہلے رشتے دار ہیں، سب سے پہلے۔ آپ کیس کی سماعت کریں، آپ کیس اتنے لیں جتنے اپنے گھر والوں کو اور رشتے داروں کو ٹائم دے کے جو وقت بچے اس میں آپ لگائیں، آپ سارا ٹائم اسی میں برباد کر دیا تو یہ بڑا ظلم ہے۔ تو خاموش رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر میں جا کے بھی ناک پہ مکھی بٹھا کر خاموش ہو جائیں، وہاں جائیں، رشتے داروں میں جب جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، گپ شپ ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، وہ تو ایران توران چلتا ہے،